बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के वीलॉग में अहम ख़बरें और इंटरनेशनल ख़बरें और पाकिस्तान के हालात पर जायज़ा लेंगे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता रोज़ अमेरिका की दी गई तजावीज़ा पर गौर करने पर मजबूर हो गया और लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 मई से पहले जंग बंद करना चाहता है। रशिया ने वाशगाफ तौर पर ईरान के हक़ में बयान दे दिया और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने वादिया तौर पर बहरा हुर्मुज़ पर कंट्रोल का हक़ ईरान का है और ईरान को इससे नहीं रोका जा सकता। अमेरिका अब इस मौके पर ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका अब दूसरे ममालिक को अपनी पॉलिसियों मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। पुतिन का अहम बयान हुर्मुज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से उनकी बहनें अलीमा खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो डयाला जेल में कैद हैं, जिन्हें कैद तन्हाई में रखा, मुलाकात का दिन था। आज वो इस वक्त डयाला जेल के बाहर अपने भाई की खैरियत जानने के लिए हैं, लेकिन आज भी हस्बे मामूल 6-5 माह से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जिस पर अलीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और अदालतों की हुक्म की बेतौकीरी मामूल बन चुका है। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और इसी सिलसिले में पूरी दुनिया में इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली इंतकामी कार्रवाइयों का तज़किरा किया जा रहा है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ सेनेटर PTI आज़ाद चौधरी की समाअत पर फैसला महफूज किया गया, अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। ये भी कहा जा रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहबाज गिल, जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, इमरान खान के करीब रहे हैं, और गालबन मिशाल यूसुफ ज़ई है कोई KPK से, जिनका इमरान खान के साथ तो कभी भी पार्टी के लिए खिदमात नहीं रही, उन्हें सेंटर बनाया गया, उनमें और खासी तलखी हुई। क्या PTI अपने इख्तलाफात के होते हुए इमरान खान की रिहाई की हिकमत अमली बना सकेगी? बल्कि गुज़श्ता रोज़ PTI खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सैयद अफरीदी, महमूद अचकज़ई तहरीक तबूद आईन पाकिस्तान और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात हुई और आइंदा के इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों से इंसाफ लेने के लिए और सियासी जदोजहद के लिए तवील मशावरत हुई, जिसको लाअमल अपनाया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान को किसी भी सूरत में रिलीफ नहीं देना चाह रही और पाकिस्तान अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिस पर यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। नाज़रीन, क्या ट्रंप अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वीलॉग में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के बेनिफिशरी कौन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग? पीपल्स पार्टी वैसे भी सारे खेल से आउट नज़र आ रही है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान में थी, इस्लामाबाद में थी, जहाँ एक राउंड ईरान और अमेरिकन उहदेदारों में हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी लगता है इस खेल में शामिल ही नहीं। क्या डोनाल्ड ट्रंप 1 मई की डेडलाइन के बाद ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग जारी रख सकेगा? सवाल ये है, जिसके इम्कानात बिल्कुल ना होने के बराबर है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक ऐसे कानूनी मरहले में दाखिल हो गई है जहां डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ सरहद पार दुश्मन बल्कि अपने ही मुल्क में आइन और पार्लियामेंट से भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सेटिस्फाई करने में नाकाम हुए हैं। 1973 के वार पावर्स एक्ट के तहत सदर ट्रंप के पास 1 मई तक की सिर्फ मोहलत रखने की बाकायदा मंजूरी हासिल करेंगे, जंग जारी रखने की सेनेट से मंजूरी हासिल करेंगे। बसूरत दिगर इन्हें 60 दिन की मुद्दत मुकम्मल होने पर फौजी कार्रवाई महदूद करना होगी। ये अमेरिकन कवानीन है, लेकिन अभी भी सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप 1 मई के बाद भी जंग जारी रखेंगे और क्या अपनी अवाम के ख़िलाफ़ ही जाएंगे? बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ तो पहले ही करें। नाज़रीन, अल जज़ीरा के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप कांग्रेस का नज़रअंदाज करके 2001 और 2002 के इन कवानीन का सहारा ले सकते हैं जो 9/11 के बाद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए बनाए गए थे। ट्रंप ने अपने पहले दौरा सदारत में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के लिए भी इसी पुराने कानून का सहारा लिया था, गो कि आजकल वो बहुत कमज़ोर विकेट में हैं और अमेरिका में सबसे ज़्यादा उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है और इस वक्त
ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں بھی تنہا رہ گیا، نیٹو ہو، یورپی یونین ہو اور درینا ان کے دوست ہو، وہ ایک بند گلی میں ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہیں۔ ماضی کے امریکی صدر بھی ایسے حربے استعمال کرتے رہے ہیں۔ بل کلنٹن نے 1999 میں یوگوسلاویہ کے خلاف 79 دن تک جنگ جاری رکھی، جبکہ اوباما انتظامیہ نے 2011 میں لیبیا پر حملے کے دوران دلیل دی تھی کہ چونکہ وہاں آمنے سامنے براہ راست فائرنگ نہیں ہو رہی، اس لیے اسے وار پاور ایکٹ کے تحت باقاعدہ جنگ نہیں مانا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ مئی کے ڈیڈ لائن میں کیسے نبٹتے ہیں، اور کیا وہ امریکی عوام کی مخالفت کے باوجود اس مہنگی جنگ کو جاری رکھنے کا کوئی نیا قانونی راستہ نکالتے ہیں، یا عوام سڑکوں پر پہلے ہی نکل چکی ہے اور نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کیس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نومبر کے الیکشن میں ناکامی دیوار پہ لکھی ہوئی امریکن میڈیا کے مطابق، وال سٹریٹ جرنل ہو، نیو یارک ٹائم ہو، CNN اور BBC کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، بحری ناکہ بندی پر ایران نے چین کو تیل بھیجنے کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور امریکہ کی ساری سازش ناکام ہو گئی ہے، جو سمجھ رہا تھا کہ 80% تیل چین ایران سے لیتا ہے، اور چین واضح طور پر کہہ سکا وہ ایگریمنٹ اپنے ملکی قانون کے مطابق اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کرتے ہیں، امریکہ کی ڈکٹیشن بھی نہیں کرتے۔ ایران کے نئے پلان نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب بنائے ہرمز کی بحر ناکہ بندی معیشت کو بچانے کے لیے ایک نیا غیر روایتی راستہ تلاش کیا ہے۔ امریکی جریدہ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق سمندری راستوں پر امریکی بیرے کے باعث ایران اب ٹرینوں کے ذریعے خام تیل بھیجنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی تھی امریکن ناکہ بندی کی وجہ سے، اور اسی صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی تھی کہ تہران اب کچرے کے ڈھیروں پر پرانے نکارہ ٹینکوں میں تیل رکھنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اپنا تیل ذخیرہ کرنے یا برآمد کرنے میں ناکام رہا تو اسے تیل کے کنویں مکمل طور پر بند کرنے پڑیں گے، جو ایک بھاری نقصان ہوگا ایران کی اکانومی کو، جو اس کی معیشت کے لیے ایک جان لیوا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ ہٹ درمی کر رہا ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل کی قریب پہنچ چکی ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس بات پر لگی ہے کہ آیا ٹرینوں کے ذریعے تیل کی منتقلی کا انوکھا منصوبہ ایران کی معاشی تباہی سے بچایا جائے گا؟ یہ اہم ترین سوال ہے، اور اسی پر ناظرین امریکہ کے لوگ پریشان ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو ایک مشکل ترین راستے میں ڈال دیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ کیا امریکہ اب 15 مئی کو چین جائے گا، اس سے پہلے چین کا آئل بند کرے گا، تو چین نے اس کا سخت ری ایکشن دیا ہے، اور اس لیے امریکہ خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکن نشریاتی ادارے CNN کے مطابق، جو کہ اپنے میڈیا سے سخت نالاں ہیں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈیموکریٹک نے ان پر ایک حملہ بھی کیا جس کے ابھی وجوہات سامنے نہیں آ سکی، اور وائٹ ہاؤس کی سیکورٹی پر کویسچن مارک ہے کہ اگر امریکہ میں امریکن پریزیڈنٹ محفوظ نہیں تو پھر پاکستان تو بہت اچھا تھا۔ اس نے ایران اور 40 سال سے دشمن امریکہ کو آمنے سامنے بٹھایا اور پرامن طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، گو کہ امریکہ کی نجائز شرائط جو ایران کہتا ہے امریکہ اب دھمکی، دھونس، دھاندلی اور دہشت سے ہمیں سے بات نہیں منوا سکتا، ہم یورینیم اس کے حوالے نہیں کریں گے، بنائے ہرمز پر بات ہو سکتی ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے پیش کی گئی تازہ تجاویز قبول کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ غور کر رہے ہیں۔ ان کے پاس، ٹرمپ کے پاس، اور راستہ بھی نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق تہران نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت بنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا، جبکہ اس کے جوہری پروگرام یعنی کہ یورینیم سے متعلق معاملات بات چیت کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، اور ٹیبل پر بیٹھیں گے تو اس میں انٹرنیشنل گرنٹر کو روسیا، چین اور پاکستان کا رول اور نیٹو کا اہم قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میڈیا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان میں مذاکرات دوسرے دور میں نہیں داخل ہو سکے، لیکن عباس اراغچی کا دورہ ایک اچھا پیغام تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تجاویز دے دی جو امریکہ کے حوالے کر دی گئی۔ اب امریکہ کو اس کو قبول کرنے کے علاوہ اور تیسری آپشن کوئی نہیں رہی۔ ناظرین، دوسرا دور پاکستان میں نہیں ہو سکا۔ ثالثی عمل سے واقف افراد کے مطابق دونوں فریقین
اتنے دور نہیں گئے جتنے بظاہر نظر آ رہے ہیں، اور انٹرنیشنل بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے جس میں رشیا اور امریکہ اور نیٹو اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بظاہر اور ایران کو بھی صلح کے علاوہ اب مذاکرات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ امریکہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت میں دن دگنی رات چوگنی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی بحران ہو رہا ہے، اور پاکستان کی تباہی کی صورتحال تو سب کے سامنے ہے، اکانومی زیرو حالات تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملکی مفاد میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اراغچی نے روس میں بیان دیا ہے کہ امریکہ مذاکرات چاہتا ہے۔ ایک بیان اعتماد نظر آ رہا ہے۔ پیوٹن نے امریکہ سے ایران تجاویز پر غور کیا ہے اور مزید جوہری تنصیبات پر بات کرنے کے عندیہ بھی دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب امریکہ اپنی من پسند پالیسیاں دوسرے ملکوں پر مسلط نہیں کر سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ہم نے ان تجاویز کو غور کیا ہے۔ امریکن منسٹر نے کہا ہے، مارکو روبیو نے کہا ہے، ہم نے ان تجاویز کو غور کیا، رد کرتے یا نہیں کرتے اس کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں کریں گے۔ انہوں نے مارکو روبیو نے دھمکی دی ہے کہ ہم اجازت کے بغیر جہاز قبضے میں لے لیں گے۔ نیٹو کی سرزمین پر بھی اجلاس جاری ہے، اور اس جنگ کو تا حیات ختم کرنے کے لیے اور امریکہ پر لگائی سینکشن اور بائے ہرمز کا ایشو کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے بین الاقوامی سپر پاوریں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ دوسری طرف چین نے بحرہ ہرمز کا بند ہونا اور امریکہ کا ایران پر حملہ، اگر انہوں نے کہا حملہ نہ ہوتا تو بحرہ ہرمز بند ہی نہ ہوتا، اور اس کی وجہ بحرہ ہرمز کا بند ہونا امریکہ کا چین پر ناجائز حملہ ہے، جو انہوں نے یورینیم کے نام پر کیا، جو پچھلے سال بھی انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ چین نے واضح طور پر کہا بحرہ ہرمز اور امریکہ پر حملہ امریکہ کی جارحیت ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس جنگ کی تا حیات ختم کرنے کے لیے چین اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روس کے صدر پیوٹن نے واضح طور پر کہا کہ بحرہ ہرمز پر جب امریکہ نے ان کے خلاف خلیجی ممالک کی بحرہ ہرمز طاقت کے خالق ہوئی تو امریکہ اور چین نے اس کا ویٹو کر دیا تھا۔ اب لگتا ہے کہ امریکہ بھی تنہا رہ چکا ہے اور دونوں ملکوں کے پاس مذاکرات کے علاوہ اس کا حل بظاہر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ ناظرین، یہ بھی بات ہے کہ گزشتہ روز عمران خان کی بہنیں ان سے ملاقات کرنے گئی، منگل کا روز تھا، 5 مہینے سے ان کی ملاقات، 2 دن پہلے کہا جا رہا ہے ان کو چوتھا انجیکشن لگانے کے لیے پیمز ہسپتال لایا گیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی ہے، لیکن اپنے ہی سابق وزیر اعظم کے ذاتی معالجین کو ان تک رسائی نہیں دی جاتی کہ انہیں اصل پرابلم بائیں آنکھ میں اور اس کی اہلیہ بشرا کے آنکھوں سے بینائی کیسے گئی، کیا کوئی غلط خوراک کھا لی، کیا کوئی کسی چیز نے کاٹا، لیکن مکمل چیک اپ نہیں کرایا جا رہا۔ اور آج بھی عمران خان کی مشیرہ ڈیالہ جیل کے باہر عدالتی حکم اور جیل مینول کے مطابق ملاقات کی منتظر ہیں، لیکن پولیس شاید پاکستان کے آئین، قانون اور عدالتوں کو نہیں مانتی، اور جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے کہ قانون پسند ججوں کو، بابر ستار جیسے لوگوں کو سنے بغیر کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے مختلف دور دراز بینچوں میں بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے، عدلیہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ موجودہ دور عدلیہ کا سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال اسپیشل لے جایا گیا تھا، جہاں ان کی آنکھ کے علاج کے لیے انجیکشن کی چوتھی ڈوز لگائی جانے کی اطلاعات ہیں، اور طبی معائنے کے بعد انہیں دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق جاری پریس بریف کے مطابق عمران خان کو 28 اپریل 2026 کو آنکھ کے علاج کے لیے پیمز لایا گیا، جہاں انہیں انٹرا ورٹرل انجیکشن کی چوتھی ڈوز لگائی گئی۔ طریقہ کار پہلے ماہرین امراض جسم نے ان کا معائنہ کیا۔ عمران خان طبی لحاظ سے ان کے فیملی سخت پریشان ہیں کہ جب تک ان کے ڈاکٹر نہیں ہوتے انہیں رپورٹیں نہیں دی جاتی اور وہ اسے کاؤنٹر چیک نہیں کرا لیتے، ذاتی معالجے نہیں کراتے، وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ پیمز انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی رضامندی سے حاصل کیے گئے اور معیاری نگرانی کے تحت آپریشن تھیٹر میں تمام معیاری احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کو بناتے ہوئے انہیں سرجنز کی مائکروسکوپی کی رہنمائی میں انجیکشن کی چوتھی ڈوز لگائی گئی ہے۔ یہ
سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پیمز میں اپنے قیام کے لیے عمران خان طریقہ کار پہلے ہی اس کے دوران بعد میں کافی حد تک مستحکم رہا۔ مزید دیکھ بھال، مشورے اور دستاویزات کی پیروی کے لیے ہدایات جاری کر کے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ لائے بھی زبردستی، لگے بھی زبردستی۔ علاج کس نے کیا، کیسے کیا، فیملی علیمہ خان اس پہ سخت اختلافات کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں موثوق ذرائع سے حوالہ دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان میڈیکل رپورٹ مکمل فٹ ہیں اور 5 سینئر ججوں پہ مشتمل بورڈ نے معائنے کے بعد انہیں صفحہ مشتمل میڈیکل رپورٹ تیار کیا۔ اس پر انہوں نے کہا دوسری طرف ناظرین یہ بھی کرا جائے جیسے مختصر کہنے کو ٹرانسفر خصوصیت کی بنیاد پر 5 ججوں کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں خصوصاً جسٹس محسن اختر غزالی کو ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے جسٹس یحییٰ افریدی کہتے تھے نہیں دیں گے۔ اس ملک میں عدالتیں مذاق بن چکی ہیں۔ کیا آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے کوئی نرمی نظر نہیں آتی؟ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس محسن کرنے کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی منظوری دے دی اور وہاں ایک الگ بینچ میں لے جایا جائے گا۔ ناظرین یہ صورتحال اتنی تشویش ہے کہ پاکستان میں اگر سابق وزیر اعظم اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو انصاف نہیں مل رہا، محسن اختر کیانی کو انصاف نہیں مل رہا اور جسٹس بابر ستار کو انصاف نہیں مل رہا، تو کیا عام انسانوں کو انصاف ملے گا؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ 5 جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے تھے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، آج سپریم جوڈیشل کونسل کے جس میں تعداد حکمرانوں کی واضح ہے، انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا جس پر وکلا برادری نے اسے سیاہ قرار دن دیا ہے۔ ناظرین اس کے بعد مزید 5 ججوں کی تفصیلات جیسے ہی سامنے آئیں گی آپ کو بتائیں گے۔ ایران کے نائب وزیر دفاع اب آ جاتے ہیں امریکہ ایران جنگ۔ ایران کے نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ آزاد ممالک پر اپنی پالیسیاں مسلط کر سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حقیقت ایرانی عوام اور مسلح افواج کی ثابت قدمی کے ذریعے دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا پریس ٹی وی کے مطابق بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک پہنچنے پر جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے، بین الاقوامی سطح پر ایران کی مسلح افواج کی ایرانی عوام کی مثالی مذمت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ وہ حالات ہیں کہ ایک طرف پاکستان انٹرنیشنل رول ادا کر رہا ہے، دوسری طرف اپنے ہی سابق وزیر اعظم کے لیے، دوسری طرف میں نے بتا دیا اس کو بی سی نے بھی کور کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں لے جایا گیا۔ اس وقت بھی جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے عمران خان کی بہنیں پاکستان میں قانون کے فقدان پر شور ڈال رہی ہیں کہ 5 ماہ سے دسمبر میں ان کے بھائی سے ملاقات کرائی گئی، عظمیٰ بی بی علیمہ خان نہیں کرایا گیا، جبکہ بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی کے 10,000 بندے آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر راولپنڈی میں نہیں پہنچا سکے۔ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، محمود حاجقدی اپوزیشن لیڈر، متحدہ معاذ اپوزیشن لیڈر، تحفظ پاکستان کے سربراہ اور راجہ ناصر نے کہا تھا مل کے جدوجہد کریں گے اور عمران خان کو عدالتوں سے انصاف دلائیں گے، لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں اور موجودہ جوڈیشل قسم میں انصاف کا قصور خواہش ہو سکتی ہے، خواب ہو سکتی ہے۔ حقیقت کے لیے عوام کو آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہوگا اور سیاسی جدوجہد کو ختمی لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔